ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तलबा आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए मैं सैयद अमसरत फातिमा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखेंगे आज हम आज की नशिस्त में क्या पढ़ेंगे। चलिए पहले मैं इस अक़वाल ज़रीन से शुरू करती हूँ। दुनिया में जीने के लिए मुस्कुराओ, दुनिया में जीने के लिए मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया हंसने वालों का साथ देती है और रोने वालों को छोड़ देती है। देखिए तलबा, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फूलों की मानिंद, और हमेशा दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो हंसी को अपने लबों पे रखिए। मुस्कुराहट भी क्या है? एक सदका है। तो मुस्कुराहट वो है जो दिल पर चोट पड़ने पर भी तरोताज़ा फूल की मानिंद होती है। देखिए दिल पर अगर चोट भी लगी हो, हम अगर मुस्कुराते हैं तो वो दूसरों पर क्या असर करेगा? जैसे कि हम एक तरोताज़ा फूल की मानिंद हैं, है ना। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ मेरी इस क्लास में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैं आपसे जो पहले शेर से मैं आपको ये करूँगी कि आप समाअत फरमाइए। शेर से शुरू करती हूँ अपनी क्लास को, फिर उसके बाद मैं आपसे सवालात करूँगी। दर्द इतना भी नहीं है कि छुपा भी ना सकूँ, दर्द इतना भी नहीं है कि छुपा भी ना सकूँ, बोझ ऐसा भी नहीं है कि उठा भी ना सकूँ। देखिए तलबा, ये बेहतरीन शेर है, इसको आपने सुना होगा, सुना है ना? तो सुना है तो अपने जहनों पे जोर डालिए और सोचिए कि ये किसका शेर है। चलिए सोचिए, मोहलत दे देते हैं थोड़ी सी। देखिए एक क्लू भी दे देते हैं आपको। इस शायर को पहचान लीजिए आप। पहचाना जी? ये एक दौरे जदीद के एक बेहतरीन शायर हैं। पहचाना आपने? जी बिल्कुल, ये शायर साजिद हमीद हैं। कौन है? शायर साजिद हमीद। चलिए आज मैं चंद एक सवालात करती हूँ और आप आगे क्लास को बढ़ाती हूँ। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल किसे कहते हैं? वाकिफ़ है ना आप? बिल्कुल वाकिफ़ होंगे आप। चलिए जवाब देख लेते हैं आपका। गज़ल एक मकबूल तरीन सन्फ़ शायरी है, उसके लग़वी माने औरतों से बातें करना है। तो गज़ल के इसके लग़वी माने क्या हैं? गज़ल के औरतों से बातें करना। गज़ल के लग़वी माने क्या हैं तलबा? औरतों से बातें करना। बिल्कुल, ये तो आपको अच्छी तरीके से याद है। चलिए हम आज जो सबक आपके लिए लाए हैं वो जमात हश्तुम से यानी नौबहार अदब से 8वीं जमात का जो सबक है वो उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज में ज़ुबान अव्वल में हमारा जो उन्वान है आज जदीद गज़ल। जदीद गज़ल किसकी लिखी हुई है? साजिद हमीद की। ये पहला यूनिट हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। चलिए पहले इक्तिसाबी नुकात जान लेते हैं। पहला जो है, तलबा गज़ल की सन्फ़ से वाकिफ़ होते हैं। तलबा आप इसमें पहले गज़ल की सन्फ़ से वाकिफ़ होंगे कि गज़ल क्या है, और उसके बाद मतला, मक़ता, तख़ल्लुस से वाकिफ़ होते हैं। किससे वाकिफ़ होंगे? मतले से वाकिफ़ होंगे, मक़ते से वाकिफ़ होंगे और फिर तख़ल्लुस से वाकिफ़ होंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। शायर साजिद हमीद के तारुफ से वाकिफ़ होते हैं। फिर शायर साजिद हमीद का तारुफ होगा, फिर उसके बाद शायर साजिद हमीद की गज़ल से वाकिफ़ होते हैं। तो हमारे 2 यूनिटों में हमारे इक्तिसाबी नुकात हैं। चलिए अब सवालात व जवाबात और अशार की तशरीह से भी हम वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शायर साजिद हमीद जो हैं उनके ताल्लुक़ से हम उनके तारुफ के ताल्लुक़ से जान लेंगे। आपका जो नाम है वो क्या है? मोहम्मद काज़िमुल्लाह शरीफ। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद काज़िमुल्लाह शरीफ। और क़लमी नाम
کیا ہے؟ ساجد حمید. قلمی نام کیا ہے طلبہ؟ ساجد حمید. اور آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 20 دسمبر 1954 میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے اس سے پہلے ہم پورے تعارف سے آپ کے واقفیت حاصل کریں گے اور میں آپ کو ان کے تعلق سے اضافی معلومات بھی دوں گی. اس سے پہلے ہم غزل سے واقفیت حاصل کر لیں گے. غزل کیا ہے اور غزل میں کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں، غزل کے کتنے اشعار ہوتے ہیں اور اس میں کس طریقے سے غزل میں ہم غزل کو لکھیں گے. یہ سارے چیزیں یہاں پر ہم اس سے واقفیت حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ غزل کسے کہتے ہیں سب سے پہلے جانیں گے. غزل کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے. یہ تو اچھی طریقے سے آپ اس سے واقف ہیں، ہے نا. تو غزل کیا ہے؟ اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے. تو یہ سب میں مقبول ہے. اور یہاں پر غزل کے تعلق سے جب ہم پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے کیا کہا ہے اس کے تعلق سے اگر جانتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ اسے بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو کہا ہے. تو رشید احمد صدیقی صاحب نے غزل کو کیا کہا ہے؟ اردو شاعری کی آبرو کہا ہے، عزت کہا ہے. دیکھیے اردو شاعری کی یہ آبرو ہے، شان ہے. تو غزل کیا ہے؟ اردو شاعری کی شان ہے. غزل میں زمانے کے ساتھ بدلنے، ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون کو ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو غزل میں کیا ہے، جب پہلے ہم پڑھتے تھے تو غزل صرف کیا ہے، عورتوں سے باتیں کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ زمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کا معنی بھی بدلتا گیا. تو غزل میں کیا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو غزل کو بدلنے لگے، غزل میں بہت سارے اس کو سمانے لگے تو کئی جو معلومات ہوتے ہیں، کئی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ غزل میں سمانے لگی. تو ہر ضرورت کو پورا کرنے کی بھی اس میں صلاحیت موجود ہے اور مضمون کو ادا کرنے کی بھی صلاحیت غزل میں موجود ہے. تو اس طریقے سے ہم غزل میں کئی سارے مضامین کو پیش کر سکتے ہیں. تو غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. غزل کیا ہے؟ وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا. تو اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا. تو جب زمانے قدیم میں جب پہل غزلیں لکھی جاتی تھیں تو اس زمانے میں کیا ہے، اکثر حسن و عشق کو ہی اس کا موضوع قرار دیا جاتا تھا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے غزلیں لکھی جاتی تھیں. مگر زمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کا انداز بھی بدلنے لگا تو اس میں کئی چیزیں سمانے لگیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی. تو موضوعات جو ہیں اس کے غزل کے، اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی. اور آج غزل میں ہم ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہے. تو غزل، آج کی جو غزل ہے وہ کیا ہے، اس میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش اس میں رکھی گئی ہے، موجود ہے. چلیے طلبہ، آپ تو غزل سے واقف ہو گئے، اب آگے بڑھتے ہیں ہم. تو پہلے ہم غزل کے مطلع سے واقفیت حاصل کریں گے. مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھ لیجئے. مطلع کیا ہے؟ یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے. مطلع کا لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کے ہیں. مطلع سے مراد کیا ہے؟ طلوع ہونا. تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو نکلنا، تو یہ پہلا، طلوع سے مراد پہلا. تو پہل جس سے کی جاتی ہے، پہل جس سے کی جاتی ہے. یہاں پر طلوع کیا ہے؟ مطلع کا لغوی معنی ہے. اور مطلع کے اصطلاحی جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر. غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. دیکھیں تو مطلع غزل کے کیا ہے؟ دونوں مصرے اس میں ہم قافیہ ہونا، تبھی وہ مطلع کہلائے گا، ہے نا. تو غزل کا جو پہلا مصرع ہے وہ تو مطلع کہلائے گا ہی، جس میں کہ ہم قافیہ یعنی دونوں مصرے کیا ہونا ہے؟ پہلا شعر جو غزل کا پہلا شعر ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلائے گا، جس میں دونوں ہم قافیہ ہوتے ہیں. دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. قافیوں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. قافیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا. تو ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیے کہلاتے ہیں. تو یہاں پر مصرے جو ہیں وہ دونوں مصروں میں کیا ہے
یہ قافیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہی جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. تو غزل کا چہرہ سمجھیے، غزل کے چہرے کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے. تو غزل کا جو چہرہ ہے اس کو ہم مطلع کہیں گے. تو مطلع ہی کیا کہلائے گا؟ غزل کا چہرہ کہلائے گا، فیس کہلائے گا، ہے نا. تو مطلع کے بعد آنے والے دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ ہوں تو اس کو مطلع ثانی کہیں گے. دیکھیے اب مطلع کے بعد جو مصرع آئے گا غزل کا، اگر وہ بھی ہم قافیہ ہو گیا تو اس میں بھی قافیے ہو گئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی کہیں گے. کیا کہیں گے طلبہ؟ مطلع ثانی. دیکھیے تو دوسرا جو مصرع ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع ثانی کہلائے گا، جبکہ اس میں قافیے ہوں، ہے نا. تو پہلا جو مصرع ہے اس میں اگر قافیے ہوں تو مطلع کہلائے گا، دوسرا مصرع اگر اس میں قافیے ہوں تو وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع ثانی کہلائے گا. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مطلع ثانی کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں. یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. مطلع ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع. اچھی طریقے سے ازبر کر لیجئے طلبہ. مطلع ثانی کو کیا کہا جائے گا؟ حسن مطلع کہا جائے گا. تو غزل کا حسن کیا ہے؟ مطلع ثانی میں موجود ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہاں پر ایک مطلع کی مثال پیش کرتی ہوں میں آپ کو. گل کو ہوتا صبا، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش. دیکھیں کتنا بہترین مطلع ہے یہاں پر. تو یہاں پر جو ہمیں قافیے ملے ہیں قرار بہار، دیکھ رہے آپ اے کاش کیا ہے یہاں پر؟ ردیف ہے. تو یہاں پر صبا، یہاں پر قرار اور بہار جو ہیں وہ کیا ہے؟ قافیے ہیں. تو اس طریقے سے ہم مطلع کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھ لیجیے. اچھا اب جب تیسرے مصرے میں بھی قافیہ آ گیا تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مطلع ثالث کہیں گے. اور پوری غزل مطلع بند کہلائے گی اگر پورے غزل میں قافی موجود رہیں تو. تو چلیے اب ہم مقطع دیکھتے ہیں. مقطع کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. مقطع کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پر مقطع کے معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے ہیں. کیا ہیں طلبہ؟ کاٹنے یا قطع کرنے کے ہیں. تو غزل یا مقطع کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ غزل یا مقطع میں غزل مقطع کا آخری شعر، غزل کیا ہے یہاں پر؟ یعنی غزل میں جب مقطع کا جو آخری شعر ہے وہ اس میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ مقطع کہلاتا ہے. تو شاعر حضرات عموماً اپنا تخلص کیا ہے؟ مقطع میں استعمال کرتے ہیں. تخلص کو اپنے مقطع میں استعمال کرتے ہیں. مثال دیکھ لیجئے. نہیں کھیل اے داغ، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. دیکھیے کتنا بہترین شعر ہے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہے کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اور ایک شعر دیکھ لیجئے یہاں پر. آنسو تو بہت ہیں آنکھوں میں جگر لیکن، آنسو تو بہت ہیں آنکھوں میں جگر لیکن، بند جائے سو موتی ہے رہ جائے سو دانا ہے. دیکھیے تو یہاں پر داغ اور جگر یہ آپ جو نظر آ رہی ہیں آپ کو، میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تو سرخ نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہیں؟ تخلص ہیں جو مقطع میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی تخلص کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے چلیں گے. چلیے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تخلص کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے. تخلص عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں پر شاعر یا ادیب اصلی نام کے بجائے قلمی نام استعمال کرتے ہیں. شاعر یا ادیب کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر اصلی نام استعمال کرنے کے بجائے قلمی نام کو استعمال کرتے ہیں. تو چھوٹا سا نام، قلمی نام کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر حضرات استعمال کرتے ہیں. تو لیکن اکثر شاعر یا ادیب اصلی نام ہی استعمال کرتے ہیں. تو جو کچھ شعراء ہیں وہ کیا ہیں؟ الگ سے نام رکھ لیتے ہیں اور کچھ شعراء جو ہیں وہ اپنے ہی نام کو تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے مثلا علامہ اقبال کا لیجئے تو اقبال ہی آپ نے تخلص فرمایا.
میر کا لیجئے، غالب کا لیجئے، تو یہ جو تخلصات ہیں یہ کیا ہیں؟ شعراء کے تخلص ہیں۔ تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، حقیقت کھل گئی حسرت، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر حسرت موہانی نے اپنا تخلص کیا استعمال کیا ہے؟ حسرت استعمال کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کس سے واقف ہوئے طلبہ؟ آج مطلع سے واقف ہوئے، مقطع سے واقف ہوئے، اور پھر تخلص سے بھی ہم نے واقفیت حاصل کر لی۔ چلیے اب ہم ساجد حمید کے تعارف سے واقف ہوتے ہیں۔ تو ساجد حمید کا جو تعارف ہے، پہلے ہم ان کے نام سے واقف ہو جائیں گے۔ محمد کاظم اللہ شریف، محمد کاظم اللہ شریف کیا ہے؟ آپ کا نام ہے، اور ساجد حمید آپ کا قلمی نام ہے۔ ساجد حمید کیا ہے؟ آپ کا قلمی نام ہے، اور 20 دسمبر 1954، 20 دسمبر 1954 کو ضلع شیومگا کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، 1954 میں آپ پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ شیومگا ضلع میں پیدا ہوئے، جو کہ ریاست کرناٹک میں ہے۔ دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم بھی ریاست کرناٹک کے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ہی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر والد کا نام جو ہے آپ کے محمد قاسم شریف ہے۔ والد کا نام کیا ہے آپ کا؟ محمد قاسم شریف ہے۔ ابتدائی تعلیم ساگر میں ہوئی، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ ساگر میں حاصل کی، اور وہیں سے BSc کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد محکمہ جنگلات میں ملازمت اختیار کر لی۔ آپ نے BSc کی ڈگری لی، اس کے بعد آپ ملازم بن گئے، کہاں پر؟ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، یعنی محکمہ جنگلات میں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے وہاں پر آپ حکومت کرتے کرتے، اپنے پیشے میں رہتے رہتے بھی آپ نے شاعری میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو شاعری جدید رنگ میں منفرد اسلوب کی حامل ہے نا؟ تو شاعری جو ہے وہ کیا ہے؟ جدید، آپ کی جو شاعری ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک جدید رنگ میں منفرد اسلوب کی حامل ہے۔ آپ کی شاعری کیا ہے؟ رنگ تو آپ کا شاعری میں، آپ کی شاعری میں جدید ہے ہی، اور اسلوب بھی آپ کا کیا ہے؟ الگ ہے، انداز بھی الگ ہے، منفرد ہے۔ تو یہاں پر غزل اور نظم دونوں پر آپ قدرت رکھتے تھے، آپ کو دونوں پر قدرت حاصل تھی، غزل پر بھی آپ کو قدرت حاصل تھی، اور نظم پر بھی آپ کو قدرت حاصل تھی۔ تو دونوں میں آپ بہترین طور پر، غزلیں اور نظمیں آپ نے بہت بہترین طور پر کہی ہیں، اور بڑی معنی خیز اور فکر انگیز آزاد نظمیں بھی آپ نے لکھی ہیں۔ آپ کی جو نظمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ معنی خیز ہیں۔ تو بہت اس میں ایک کیا ہے، آپ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم جب کئی معنوں کو لا کر ہم سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، تو ایسے لگتا جیسے کہ ہم نے سمندر کو کوزے میں سما دیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اتنے معنی خیز آپ کی غزلیں ہیں کہ بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کو، معنوں کو سمیٹ کر اپنی شاعری میں ڈھالا ہے، اور فکر انگیز اور آزاد نظمیں بھی آپ نے لکھی ہیں۔ تو آپ کی جو نظمیں ہیں وہ نہایت ہی فکر انگیز اور آزاد نظمیں آپ نے کہی ہیں۔ چلیے آپ تعارف سے واقف ہو گئے، اب اضافی معلومات میں آپ کو دیتی چلوں کہ ساجد حمید جو ہیں وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ ساجد حمید کیا تھے؟ ایک قادر الکلام، یعنی جو کلام پر قدرت رکھتے تھے، تو انہیں کلام پر پورا عبور حاصل تھا، مضمون پر، اور ان کے دھیمے مزاج کا گہرا عکس ان کی شاعری میں بھی نمایاں تھا۔ دیکھیے ان کا جو مزاج تھا وہ کیسا تھا؟ ایک دم دھیما مزاج تھا، بہت دھیمے مزاج کے آپ کیا تھے؟ مالک تھے۔ تو ان کا جو مزاج تھا اس کا عکس بھی کیا ہے؟ ان کی شاعری میں ہمیں اکثر مل جاتا ہے۔ تو وہ رموز سخن سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آپ جو ہیں آپ کو پورے رموز، یعنی رموز جو سخن کے رموز ہوتے ہیں اس سے آپ واقفیت حاصل کیے تھے، اور پورے طور پر وہ واقف تھے، پورے طور پر آپ واقف تھے شاعری کے رموز سے۔ تو یہاں پر آپ نے جو جو اشعار کہے ہیں وہ نہایت ہی معلومات کی بنیاد پر آپ نے جو بھی نظمیں یا غزلیں کہی ہیں وہ معلومات کی بنیاد پر آپ نے کہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی
اس فن کی آبیاری کی. تو آپ کی پوری زندگی آپ لیں تو اس میں کیا ہے آپ نے اس فن کو کیا ہے بڑی بہترین انداز میں اس کی آبیاری کی ہے, بہت پروان چڑھایا آپ نے اس کو, بہت بہترین انداز میں آپ نے کہا. اور ساجد حمید نے غزل کی شاعری میں اپنے انداز کی ایک نئی دنیا سجائی ہے. دیکھیے ساجد حمید کہیں غزل میں جو کیا ہے آپ نے کہی غزلیں, ان کی غزل میں ہمیں کیا ہے ایک نیا انداز, ایک نیا یہ ملتا ہے. تو ایک زاویہ جو فکر ہے, جو خیال ہے, انہوں نے جو اپنے نظموں میں پیش کیے ہیں, غزلوں میں پیش کیے ہیں, وہ ایک الگ ہی انداز ہمیں بتاتا ہے. تو ایک نیا انداز انہوں نے اپنایا اور اس سے کیا ہے شاعری کی دنیا کو سجائی. ان کی غزلوں میں نئی سوچ کے زاویے اپنا اثر دکھاتے ہیں. تو ان کی غزلوں میں کیا ہے نئی سوچ کے زاویے بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں. نظم نگاری میں وہ جس طرح کامیاب ہیں اسی طرح غزل کی شاعری میں بھی ان کا انداز معاصر شعرا یعنی معاصر شعرا سے بالکل مختلف تھا. آپ کا جو انداز تھا, آپ کے ہم عصر جو شعرا تھے ان سے آپ کا انداز کیا تھا, بہت ہی مختلف تھا. تو آپ نظم نگاری میں بھی کامیاب ہوئے اور غزل میں بھی آپ کامیاب شاعر تھے. تو جس بلندی کے ساتھ وہ نظم لکھتے ہیں اسی چابک دستی کے ساتھ غزل لکھنے پر بھی انہیں دسترس حاصل تھی. دیکھیے تو وہ نظمیں صرف نظمیں ہی بہت بہترین انداز میں نہیں لکھتے تھے, بلکہ غزلوں کو بھی آپ نے بہت بہترین انداز میں لکھا ہے. تو آپ کو اس پر عبور حاصل تھا. چلیے دیکھتے ہیں, شاعری کے توسط سے ساجد حمید نے تجربے کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اظہار کی جولانی کو نمایاں کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی. دیکھیے تو جب ہم ان کے شاعری کے یہ پڑھتے ہیں, ان کے کلام سے واقفیت حاصل کرتے ہیں, تو ان کے جو تصانیف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اکثر اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے تجربات کا اظہار اس میں بہت نمایاں طور پر کیا ہے. تو آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شعری وحدت کبھی قافیے کی ندرت سے وابستہ نظر آتی ہے تو کبھی ردیف کی ندرت کی وجہ سے ان کی غزل میں انفرادیت جھلکنے لگتی ہے. تو قافیے اور ردیف کا استعمال انہوں نے اس بہترین انداز میں کیا ہے, اس نئے انداز میں کیا ہے کہ وہ ایک انفرادیت وہاں پر جھلکنے لگتی ہے. تو یہ نمایاں طور پر ہمیں غزل پڑھنے کے بعد یہ فرق ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو ان کی جو غزلیہ شاعری ہے, ان کے جو ہم عصر شعرا تھے, ان کے زمانے کے جو شعرا تھے, اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کمپیر کرتے ہیں تو وہ ایک انفرادیت کا حامل نظر آتی ہے. تو یہاں پر ان کی جو غزلیہ شاعری ہے وہ عصری علامتوں کا نوحہ سناتی ہے. تو ان کی غزلیہ شاعری میں اکثر ہمیں عصری علامتوں کا نوحہ ملتا ہے. تو وہ درد, وہ اس میں وہ لمحہ فکر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پر ساجد حمید کے شعری مجموعے دیکھ لیجئے. تصانیف میں یادوں کے مہتاب ہیں اور نفی ضرب نفی ہے, پھر نکھت رقصاں ہیں اور جگنو لمحے ہیں اور نسخہ ہے ناتمام اور صبر کیا ہے, اذکار, پھر ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں. یہ تمام آپ کے دیگر تصانیف ہیں. تو یہ شعری مجموعے, 4 جو شعری مجموعے ہیں وہ یادوں کے مہتاب, نفی ضرب نفی اور نکھت رقصاں اور جگنو لمحے, نکھت رقصاں اور جگنو لمحے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر تصانیف بھی آپ کے موجود ہیں. تو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے طلبہ, سے وقفیت آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ کو پاسبان گولڈن جوبلی ایوارڈ سے نوازا گیا. تو پاسبان گولڈن جوبلی ایوارڈ بھی آپ کو ملا, پھر مجلس ادب گولڈن جوبلی ایوارڈ بھی آپ کو ملا, پھر کرناٹک اردو اکیڈمی کی طرف سے بھی ایوارڈ دیا گیا جو کہ برائے شاعری یعنی شاعری کے لیے ایوارڈ دیا گیا. آپ کو کرناٹک اردو اکیڈمی ایوارڈ برائے شاعری سے آپ کو نوازا گیا. تو یہ سارے جو ہیں آپ کے ایوارڈس ہیں جو آپ نے حاصل کیے. چلیے طلبہ, اب تک آپ نے سبق کو سنا, امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ساجد حمید کے تعارف سے آپ واقف ہوئے. تو اب میں آپ سے سوالات کرتی ہوں, جوابات دینے کی کوشش کیجیے. چلیے یہ آپ کا یہ آزمائش امتحان کی گھڑی ہے, تو آپ کے لیے کوئز ٹائم. چلیے پہلا جو سوال ہے دیکھ لیجئے, ساجد حمید کب پیدا ہوئے؟ ساجد حمید کب پیدا ہوئے؟ تو آپ کے آپشنس آ رہے ہیں اسکرین پر.
1854 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1954 और तीसरा जो ऑप्शन है 1950 और चौथा जो ऑप्शन है 1957। चलिए बता दीजिए जवाब, याद आया आपको? बिल्कुल आपने सही समाप्त फरमाया और सही जवाब दिया होगा। यकीनन 1954 ही आपकी पैदाइश 1954 में हुई, बिल्कुल सही जवाब। चलिए दूसरा सवाल है आपसे, साजिद हमीद कहाँ पैदा हुए? साजिद हमीद कहाँ पैदा हुए? अब देखिए पहला जो सवाल है वो शिवमोगा, दूसरा सवाल है बल्हारी, तीसरा सवाल है मैसूर, चौथा सवाल है बेंगलुरु। अब बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल आपकी समात बेहतरीन है तलबा, बिल्कुल गुड, शिवमोगा सही जवाब। और साजिद हमीद का पूरा नाम है, ये रहे आपके चार ऑप्शंस, पहला जो है साजिद हमीद, दूसरा काजिमुल्ला, तीसरा मोहम्मद काजिमुल्ला शरीफ और चौथा मोहम्मद साजिद हमीद। कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब आपका मोहम्मद काजिमुल्ला शरीफ, बेहतरीन। चलिए शानदार जवाबात रहे आपके। और चौथा जो सवाल है हम आपके लिए, साजिद हमीद को अवार्ड मिला था, साजिद हमीद को अवार्ड मिला था। पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक उर्दू एकेडमी अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, गोल्डन जुबली अवार्ड और रियासती अवार्ड। कौन सा तलबा? कर्नाटक उर्दू एकेडमी अवार्ड, वेरी गुड। और गजल के लग़वी माने हैं, ये ऑप्शन हैं आपके चार, औरतों से बातें करना, माशूक से बातें करना, 4 मिसरों वाली नज़म, 5 मिसरों वाली नज़म। बताइए तो। बिल्कुल सही जवाब तलबा, वेरी गुड, औरतों से बातें करना। चलिए मतला कहते हैं इसको, गजल का पहला शेर जो हम काफिया हो, गजल का दूसरा शेर, गजल का आखिरी शेर, गजल का तीसरा शेर। चलिए जवाब याद आ गया आपको? बिल्कुल सही जवाब आपका गजल का पहला शेर जो हम काफिया हो वो क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा, वेरी गुड। अब हुस्ने मतला कहते हैं किसको? गजल का पहला शेर जो हम काफिया हो, गजल का दूसरा शेर जो हम काफिया हो, गजल का आखिरी शेर, गजल का तीसरा शेर। तो सही जवाब आपका बिल्कुल गजल का दूसरा शेर जो हम काफिया हो। तो गजल के बेहतरीन शेर को हम बैतुल गजल भी कहते हैं। और मतले सानी कहते हैं गजल का पहला शेर जो हम काफिया हो, गजल का दूसरा शेर जो हम काफिया हो, गजल का तीसरा शेर और गजल का आखिरी शेर और गजल का तीसरा शेर। चलिए बताइए मतले सानी क्या है? बिल्कुल गजल का दूसरा शेर जो हम काफिया हो वो क्या कहलाएगा? मतले सानी कहलाएगा। अब मक्ता किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर जो हम काफिया हो, गजल का दूसरा शेर, गजल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस हो, गजल का तीसरा शेर। चलिए बता दिया आपने जवाब, उम्मीद है सही बताया आपने, वेरी गुड तलबा, गजल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस हो। चलिए अब हम आपको घर पर काम देते हैं, ये आपका अमली काम है, इसको आपने अंजाम देना है। शायर साजिद हमीद के अशआर इकट्ठा करके अपनी बयाज में लिखिए। शायर साजिद हमीद के अशआर इकट्ठा करके अपनी बयाज में लिखिए। तो उम्मीद है आप जरूर करेंगे इसको, है ना? बिल्कुल। तो आखिर में मैं अब विदाई का वक्त आ रहा है, तो तलबा आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आपने यहाँ पर साजिद हमीद का तारुफ देखा, पढ़ा और साजिद हमीद के ताल्लुक़ से इजाफी मालूमात हासिल किए और क्या है गज़ल के ताल्लुक़ से आपने वक़फ़ियत हासिल की, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं और तखल्लुस क्या है। तो ये तमाम बातों से भी आपने वक़फ़ियत हासिल की। तो आखिर में मेरा जो मैसेज है आपके लिए, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। बेहतरीन तौर पर याद रख लीजिए। तो जब अल्लाह ताला का रहम आप चाहते हैं तो दूसरों के दर्द की भी आप परवाह कीजिए, हिस्सास बनिए, दूसरों के दर्द का एहसास कीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे इसी जोश और जज्बे के साथ। चलिए अल्लाह हाफिज। अनुदिन अनुक्षण मನೆಯಲ್ಲೂ
ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.